अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपको एक दफ़ा फिर हमारे कोर्स वुमेन स्टडीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। कुछ अहम मौज़ूआत हैं जिन पे हमने बात करना शुरू की थी। हमने फेमिनिज़्म की वेव्स पे बात की थी। वुमेन स्टडीज़ में जो बुनियादी टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको समझना बहुत लाज़मी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द होल कोर्स, और जो डिस्कोर्स है वुमेन स्टडी का उसको समझने के लिए तो उन टर्मिनोलॉजीज़ पे हमने बात की थी। फिर हमने जो मेन स्ट्रीम थ्योरीज हैं वुमेन स्टडीज़ की उन पे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था। तो अगर आप लोगों को याद हो, आपने गुज़िश्ता वीडियोस देखी हो, तो हम लिबरल फेमिनिज़म पे बात कर चुके हैं और फिर हम रेडिकल फेमिनिज़म पे बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे दो मज़ीद ऐसे ब्रांड्स इन फेमिनिस्ट थ्योरीज के अंदर जिन्हें मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म एंड सोशलिस्ट फेमिनिज़म कहा जाता है। तो हम इस जो फेमिनिज़म का क्वेश्चन है इसको समझने की कोशिश करेंगे मार्क्सिस्ट लेंस से और फिर सोशलिस्ट फेमिनिस्ट लेंस से। मैं आपको बता चुका हूँ कि जितने भी लिबरल फेमिनिज़म के बाद उभरने वाले स्कूल थे, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, या जो फेमिनिस्ट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, वो एज ए रिएक्शन टू लिबरल फेमिनिस्ट थॉट पैदा हुए थे। तो रेडिकल जो फेमिनिस्ट हैं उन्होंने एक अंदाज में लिबरल फेमिनिज़म को क्वेश्चन किया, लेकिन उसके बाद फिर हम जब मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में देखते हैं और सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ये भी एंटाई लिबरल फेमिनिस्ट स्कूल्स हैं। तो ये चीज़ आपके मलूज़ खातिर होनी चाहिए, आपके ज़ेर नज़र होनी चाहिए। अब जी हम जब बात करते हैं जनाब मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म की, तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म वैसे तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिबेट है और इस पे बहुत तवील बात हो सकती है, जो हम मुकम्मल तौर पे इसको नहीं समझ सकते जब तक हम जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट थॉट में एंगल्स से शुरू होकर फिर जो पूरा ट्रेडिशन है, जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट हैं जिन्होंने लिखा, उनकी बुक्स के हवाले से बात नहीं करते। लेकिन मुख्तसरन मैं आपके सामने तारफ़ इनका पेश करता हूँ, क्योंकि हमने हमारा ये जो कोर्स है ये फेमिनिस्ट थ्योरी का कोर्स नहीं है बेसिकली, ये वुमेन स्टडी का है और इसमें हमने और बहुत सारे इश्यूज़ को देखना है, तो इसलिए मुख्तसरन हम इस पे बात करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट हैं, एंगल्स जैसे हैं, उनकी एक मशहूर ज़माना किताब थी फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी, फैमिली एंड द ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो यहाँ से इब्तदाई मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट थॉट हमें नज़र आता है, जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट थॉट है। अब जो मार्क्सिस्ट हैं वो जब ख़वातीन के मसाइल पे बात करते हैं तो उनके यहाँ जो बुनियादी क्वेश्चन है, आप जानते हैं मार्क्सिज्म में, दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ क्लास, वो तबके का सवाल है। और मार्क्सिस्ट जब फेमिनिस्ट क्वेश्चन को भी एड्रेस करते हैं तो वो इस फेमिनिस्ट क्वेश्चन को भी बेसिकली उसी क्लास के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, यानी तबके के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, और वो ये समझते हैं कि जो एक्सप्लॉयटेशन है, ये जो इस्तेहसाल है ख़वातीन का, ये लिंक्ड है इस तबकाती तकसीम के साथ जो सरमायादाराना निज़ाम के अंदर तकसीम हो चुकी है, जो कैपिटलिज़म के अंदर तकसीम हो चुकी है। मसलन इसको मैं मुख्तसरन आपको समझाने के लिए एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ कि अगर हम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में देखें किसी इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर जो लेबर का पैटर्न है उसको देखने की कोशिश करें, तो जो सोशल एक्टिविटी चल रही होती है, जो समाजी अमल चल रहा है, वो लेबर की बुनियाद पे चल रहा है। अब वो दो तरह की लेबर है, एक लेबर है दैट इज़ पेड लेबर और एक है अनपेड लेबर। पेड लेबर जो होती है वो सन्नत के अंदर होती है, इंडस्ट्री के अंदर होती है, जहाँ पे एक मजदूर जो है वो चला जाता है, उस सन्नत में काम करता है, उसके बदले में उसको कुछ सैलरी मिलती है, उसको पेमेंट मिलती है। लेकिन इस मजदूर को, इस वर्कर को सन्नत में काम करने के लिए
اس کے گھر میں بھی ایک لیبر ہو رہی ہوتی ہے، ایک محنت ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اس کو کھانا پکا ہوا ملتا ہے، اس کو صاف لباس ملتا ہے، گھر کی صفائی ہوتی ہے، پھر جو بچے یہ پیدا کرتے ہیں ان کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہاں پہ لیبر کون کر رہا ہے؟ یہاں پہ بھی جو ہاؤس ہولڈ کی نگران ہے، جو ہاؤس ہولڈ کو دیکھنے والی ہے، وہ محنت کر رہی ہے، لیکن اس کی جو محنت ہے یہ ان پیڈ ہے۔ اب یہ پیڈ اور ان پیڈ لیبر جو ہے یہ سپورٹ کرتا ہے، یعنی یہ پورا جو میکانزم ہے سوشل سٹرکچر کا، جس کے اندر جو ان پیڈ لیبر کرنے والا سیکٹر ہے وہ مفت میں کسی کی خدمت کر رہا ہے، وہ آگے کچھ پیمنٹ لے کر کسی کی خدمت کر رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیپٹل جنریٹ ہو رہا ہے، اور کیپٹل جنریشن میں جو پرافٹ ہے، جو سرپلس ہے، وہ زیادہ سے زیادہ رہتا ہے، کیونکہ مزدور کی ضرورت کو کم رکھنا مزدور کی ویج کو کم رکھنا ہے کے ایکول ہے۔ جتنی مزدور کی نیڈ کو کم رکھا جائے گا اتنی اس کی ویج کم ہوگی، اس کی ویج کے لیے ڈیمانڈ کم ہوگی۔ اب ویج کے لیے ڈیمانڈ اگر اس کی نیڈ زیادہ ہے، مثلا اس نے گھر میں جو کام کرنے والی خاتون ہے اس کو بھی پے کرنا ہے، تو اس کی ویج کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، اس کی ضرورت زیادہ ہوگی۔ جب وہ اس کی ویج کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو وہ ویج کہاں سے؟ وہ اس پرافٹ میں سے، اس سرپلس میں سے جو صنعت میں پیدا ہوتا ہے اس میں سے دینی ہوگی۔ تو اس طرح سے یہ جو پورا ایک ڈیپینڈنس کا سائیکل ہے اور ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے، تو مارکسسٹ کے خیال میں یہ جو کلاس ڈویژن ہے اور جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ جو خواتین کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، جو ویمن کی ایکسپلائٹیشن ہے، ویمن کی ایکسپلائٹیشن ہے، اس وہ روٹیڈ ہے اس پورے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر۔ اس لیے پہلے جو ہے اس کلاس کویسچن کو ایڈریس کرنا لازمی ہے۔ جب تک اس کلاس کا طبقے کا سوال ایڈریس نہیں ہوگا، ویمن کا کویسچن ایڈریس نہیں ہو سکتا۔ تو مارکسسٹ جو ہیں، جو مارکسسٹ فیمنسٹ ہیں، ان کا فوکس یہ رہا کہ کلاس کے سٹرکچر کو جب ایڈریس، کلاس کے کویسچن کو جب ایڈریس کر دیا جائے گا اور کلاس کا جو کانفلکٹ ہے وہ جب حل ہو جائے گا، وہ ڈیزالو ہو جائے گا، تو اس کے ساتھ جو جنسی ڈسکریمنیشن یا جنس کی بنیاد پہ جو فرق ہے، جو تمیز رکھی جاتی ہے، جو عورت کے استحصال کا سوال ہے، وہ اس کے ساتھ حل ہو جائے گا۔ تو یہ بنیادی طور پہ مارکسسٹ جو فیمنسٹ ہیں ان کا سٹانس رہا ہے، اور وہ ان کا فوکس جو ہے وہ انہوں نے ایکسٹینڈ کیا ہے کلاس کے کویسچن کو، جو طبقاتی ان کا نظریہ ہے طبقے کا، طبقاتی تقسیم کا، اس کو پھیلا کر عورت تک لے کے گئے ہیں۔ یعنی عورت اس میں سینٹرل پوائنٹ نہیں ہے، بلکہ عورت کا ایشو پیرافیرل ایشو ہے۔ جس طرح سے جو بنیادی سوال ہے مارکسسٹ کے ہاں، وہ اکانومی ہے، وہ معیشت ہے، وہ موڈ آف پروڈکشن ہے، اور ریلیشنز آف پروڈکشن ہے۔ تو اس کی جو کلچر ہے، جو سماجی اقدار ہیں، جو لاز ہیں، جو فیملی سٹرکچر ہے، یہ چونکہ تمام کلچر کے اوپر، اور ایون ریلیجن اور ریلیجس جو انٹرپریٹیشنز ہیں، یہ چونکہ اس بنیاد کے اوپر بننے والے ڈھانچے اور بالائی ڈھانچوں کا حصہ ہیں، تو اس لیے جو مارکسسٹ کویسچن ہے وہ بنیاد کے حوالے سے بات کرتا ہے، اوپر ڈھانچوں اور بالائی ڈھانچوں پہ وہ ان میں تبدیلی جو ہے، بنیاد میں تبدیلی کی بنیاد پر ہی دیکھتا ہے کہ جب بنیاد بدل جائے گی تو اوپر تمام سٹرکچرز اور سپر سٹرکچرز میں بھی تبدیلیاں آ جائیں گی، کلچر میں بھی تبدیلی آ جائے گی، پولیٹیکل جو ویلیوز ہیں ان میں بھی تبدیلی آ جائے گی، فیملی سٹرکچر میں بھی تبدیلی آ جائے گی۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دوسرا نظریہ، جو دوسری تھیوری جس پہ ہم نے بات کرنی تھی، وہ تھا سوشلسٹ فیمنزم۔ اب یہ جو سوشلزم، کمیونزم، دیز آر دا ٹرمز ایسوسیٹڈ ود مارکسسٹ آئیڈیالوجی، ان کی روٹس مارکسسٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ ہی ہے۔ لیکن جو سوشلسٹ فیمنزم کی موومنٹ ہے، یہ ہمیں باقاعدہ ایکٹیولی 1970s کے بعد جو نیو لیفٹ، نیا بایاں بازو ایمرج ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو وہاں سے اس کا سوشلسٹ فیمنزم جو ہے وہ ہمیں ابھرتی ہوئی آتی ہے، اور سوشلسٹ فیمنزم جو مارکسسٹ فیمنزم سے ڈیویٹ کرتی ہے، اور سوشلسٹ فیمنسٹ کا یہ کہنا ہے کہ صرف طبقے کو سینٹرل کویسچن بنا کر عورت کے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا، بلکہ
جو عورت کا کویسچن ہے، جو ویمن کا کویسچن ہے اور اس کی جو استحصال کا کویسچن ہے، اس کو ہمیں طبقاتی کشمکش اور طبقاتی جو ہسٹوریکل میٹیریلزم ہے، جس طریقے سے تاریخ کو ہم صرف طبقاتی کشمکش کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں، تو اس میں عورت کے کردار کے حوالے سے بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور صرف طبقے کے کانٹیکس میں اس کو دیکھنا کافی نہیں ہے عورت کے سوال کو ڈیل کرنے کے لیے، یا یہ امید لگانا جو مارکسسٹ جس طریقے سے کہتے تھے کہ جب طبقے کا سوال حل ہو جائے گا، طبقے کا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو اس کے ساتھ عورت کے استحصال کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ تو سوشلسٹ فیمنسٹ جو ہیں وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، اور اس سے آگے چل کے اگرچہ ان کے دلائل کی بنیاد جو ہے وہ مارکسسٹ فیمنزم کے اندر ہی ہے، اور وہ بیسیکلی اس سماج کی تشکیل یا جو آئیڈیل ایک معاشرہ ہے اس کے حوالے سے جو سوشلسٹ فیمنسٹ ہیں وہ اتفاق کرتے ہیں کلیتاً مارکسسٹ کے ساتھ کہ کس قسم کا سماج ایک استحصال سے پاک، برابری اور ہمبائی کا سماج، اور ایک کمیونٹی کا سماج، کمیون پہ بیسڈ سماج جو ہے وہ تشکیل پانا چاہیے، جہاں تمام انسان برابر ہوں، بلا تفریق رنگ و مذہب، نسل اور جنس، یا کسی قسم کی کسی بھی بنیاد پر استحصال یا ایکسپلائٹیشن یا ڈسکریمنیشن، امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب بات آتی ہے کہ کس چیز کو کویسچن کرنا چاہیے، بنیادی کویسچن کیا ہونا چاہیے، جہاں پہ مارکسسٹ فیمنسٹ طبقے کو بنیادی سوال کے طور پہ اٹھاتے ہیں، سوشلسٹ فیمنسٹ اس سے آگے چلتے ہیں، اور سوشلسٹ فیمنسٹ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو عورت کا کردار ہے تاریخ میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کا جو کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی میں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور عورت کے سوال کو اس کی صرف طبقے نہیں بلکہ انٹرسیکشن کے کانٹیکس میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جو ایک ٹرم ہم پہلے اس پہ بات بھی کر چکے ہیں، انٹرسیکشنالٹی کا جو تصور ہے، انٹرسیکشن کا جو تصور ہے استحصال کے اس پورے کھیل میں، ایک چیز یہ، دوسرا مدرہڈ اور فیملی جو ہے اس کو وہ جو سوشلسٹ فیمنسٹ ہیں کہ اس کو بنیادی سوال کے طور پہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور تیسرا جو ویج کا کویسچن ہے کہ جو ایکول ویج خواتین کو نہیں دی جاتی، تو اس کویسچن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی جو سوشلسٹ فیمنسٹ ہیں وہ ایک اس وقت تک انتظار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ہم صرف اس آخری اور حتمی مارکے کا انتظار کریں کہ جب انقلاب رونما ہو جائے اور طبقاتی سوال جو ہے وہ حل ہو جائے، طبقاتی تضاد حل ہو جائے، اس کے بعد یہ سب چیزیں ہو جائیں کہ جو برابری و ہمباری کا معاشرہ ہے، بلکہ وہ اس سے پہلے بھی جو عورت کا سوال ہے اس کو اٹھاتی ہیں، اور عورت کے جو مسائل ہیں جو اس سرمایہ دارانہ نظام کے اندر بھی موجود ہیں، ان کو حل کرنے کا عمل اس طبقاتی سوال کے ساتھ ساتھ ان سوالات کو بھی ساتھ لے کر چلنا جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک نظریاتی سطح پہ ایک لازمی عمل ہے۔ اب وہ تین جو اہم چیزیں ہیں اس پہ میں مختصراً بات کروں گا۔ پہلا جو ہے وہ انٹرسیکشن کا سوال ہے۔ انٹرسیکشنالٹی کا مطلب یہ کہ جو عورت ہے اس کا دورہ استحصال ہوتا ہے، یعنی اس کی ڈبل مارجنلائزیشن ہوتی ہے، اور یہ دورہ استحصال اس کا کس حوالے سے ہوتا ہے کہ ایک طرف اس کا ایک پرولٹیریٹ کلاس سے، یعنی پرولتاریہ یا پسے ہوئے طبقے سے، ورکنگ کلاس اس کی خاتون ہونا، اور دوسرا اس کا جو ہے صرف خاتون ہونا، یعنی پرولٹیریٹ ہونا اور خاتون ہونا، یہ دو چیزوں کا انٹرسیکشن ہے، اور ان دو چیزوں کے انٹرسیکشن کے نتیجے میں جو اس کا استحصال ہے وہ دورہ استحصال بن جاتا ہے۔ مثلاً ایک اس کا استحصال ہوتا ہے عورت ہونے کے ناطے، جو اس پہ ظلم جو جبر آور رکھا جاتا ہے گھر میں، جو اس کا ایک سب آرڈینیٹ رول ہوتا ہے، اس کو وداؤٹ پیمنٹ اس سے کام کرایا جاتا ہے، یا اگر وہ نوکری کے لیے جاتی بھی ہے، گھر سے باہر بھی نکلتی ہے، تو پھر بھی یہ ذمہ داری اس کی سمجھی جاتی ہے کہ اس نے گھر میں آ کے گھر کو بھی سنبھالنا ہے۔
تو یہ دو ہی ذمہ داریوں کا جو چکر ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک عورت ہونے کے ناطے اس کا استحصال ہوتا ہے اور ایک اس کا غریب ہونے کے ناطے. تو غریب ہونے کے ناطے جو غریب کا استحصال ہے، جو پرولٹیریٹ کا، جو ورکنگ کلاس کا استحصال، اس میں بھی وہ شامل ہے، اور پھر اس پہ ڈبل جو استحصال اس کا عورت ہونے کے ناطے مزید اس کا استحصال ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ انٹرسیکشنلٹی کا کویسچن جو سوشلسٹ فیمنسٹ ہیں انہوں نے اٹھایا اور کہا کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو اہم سوال ہے وہ مدرہڈ کا اور فیملی رول کا جو سوال ہے کہ عورت جو ہے، جو فیمیل ہے، اس کو بچپن سے اس سماج کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے تو ماں بننا ہے، اس نے بچے پیدا کرنے ہیں. یعنی ایک یہ ذہنوں میں یہ تصور ہے، کلچر کا جو سوال ہے کہ سماجی طور پہ یہ تصور موجود ہے کہ عورت جو ہے اس کا کام خاندان بنانا ہے. یہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ایک تعلیمی یافتہ ماں ایک تعلیم یافتہ قوم کو جنم دیتی ہے، مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں ایک ناقابل شکست قوم دوں گا. یا اس سب میں جو عورت کے لیے کردار جو اس کا تعین کیا گیا ہے وہ ماں کے طور پہ ہے. تو اس کی تعلیم کا تعلق بھی اس کی ماں ہونے کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے. اس کی آگاہی، اس کی دانش، اس کی عقل مندی، اس کی فکر، ہر چیز کا تعلق اس کی ماں ہونے کے رول کے ساتھ. اب یہ جو مدرہڈ کا کردار عورت کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو وہ مواقع نہیں دیے جاتے، یعنی اس کو سوشلی کچھ اسائنڈ رول پھر دے دیے جاتے ہیں. وہ معاشی عمل میں، ایک سماجی عمل میں شراکت دار نہیں بن سکتی. جو گھر سے باہر کا سماجی عمل ہے، سیاست ہے، جو مختلف سول سوسائٹی ہے، مزاحمت ہے، پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے، اور مختلف جو معاشی کردار ہیں اس کے، ان میں اس کو وہ کردار ادا کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. نہ اس کو اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہے، نہ اس کی تعلیم کو خاندانوں کے اندر وہ اہمیت اور وقت دی جاتی ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے تو ویسے بھی شادی ہو جانی ہے، بچے پیدا کرنے، بچے سنبھالنے، اب اس کی تعلیم پہ اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ جو مدرہڈ کا رول ہے، جس کی وجہ سے جہاں اس کو ایک لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ آپ بہت ریسپیکٹیبل ہو، بہت قابل احترام ہو، لیکن اس لالی پاپ کے ساتھ جو ہے یہ وہ میٹھا لالی پاپ ہے کہ اس کی بہت ساری اس کی زندگی کی خواب اس سے چھین لیے جاتے ہیں، اس کے پوٹینشیلز، اس کی صلاحیتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں کہ جو زندگی میں وہ کرنے کی اہلیت رکھتی ہے، جو اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ اس کو نہیں کرنے دیا جاتا. تو یہ جو مدرہڈ اور فیملی رول ہے خاتون کا، جو سوشلسٹ فیمنسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی ایز کویسچن اٹھانے کی ضرورت ہے، اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اس جو طبقاتی کشمکش اور طبقاتی مزاحمت اور جدوجہد کا جو مسئلہ ہے اس کے ساتھ ان سوالات کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اب یہ دو چیزیں ہوں گی، انٹرسیکشنلٹی ہوگی اور مدرہڈ کے حوالے سے بات. تیسرا جو سوال ہے جس پہ وہ بات کرتے ہیں وہ ویمن ویج کے حوالے سے ہے، جو عورت کو تنخواہ دی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جو سوشلسٹ فیمنسٹ ہیں کہ جی عورت سے اتنا ہی کام لے کر 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام جتنا مرد کام کرتا ہے اتنا ہی وہ کام کرتی ہے، جتنا وہ پروڈیوس کرتا ہے اتنا عورت کرتی ہے، لیکن ان کو تنخواہیں کم دی جاتی ہیں بمقابلہ مرد کے اسی کام کے. تو یہ جو ایک ایکسپلائٹیشن ہے کہ آپ محنت کے بدلے میں ویج نہیں مل رہی بلکہ اس کو تنخواہ کیوں کم دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ عورت ہے. اب یہ ہم اپنے سماج میں بھی دیکھیں، جو ہماری فیمیل ٹیچرز ہیں ان کو تنخواہیں جو ہیں وہ بہت کم دی جاتی ہیں میل ٹیچرز کے مقابلے میں. جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہم دیکھتے ہیں، نرسنگ سیکٹر میں آپ چلے جائیں، ہر جگہ پہ آپ دیکھیں تو عورتوں کی جو ویجز ہیں وہ کم ہوتی ہیں میل کے مقابلے میں بہت سارے سیکٹرز میں. اور کم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی کم ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کام کی کوالٹی کم ہے، کم ہونے کی وجہ یہ بھی نہیں ہے کہ وہ وقت کم دیتی ہیں، کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ عورت ہیں. یعنی صرف جنس ان کی تنخواہیں، ان کی سیلریز، ان کی ویج کم ہونے کا سبب بنتی ہے. تو سوشلسٹ فیمنسٹ اس سوال کو بھی اٹھاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات پھر جو سوشل رسپانسبلٹی عورت کی ہوتی ہے، جو اس کا اگر وہ کم وقت میں کام کرتی ہے تو وہ ان پیڈ لیبر بھی کر رہی ہے، وہ پیڈ لیبر بھی کر رہی ہے، اور ان پیڈ لیبر جو ہے
اس کے پاؤں کی زنجیر بنی ہوتی ہے جو اس پروڈکٹیو حصے کو کام کرنے کے روک رہی ہوتی ہے. وہ پارٹ ٹائم کام کرنے پہ مجبور ہوتی ہے کیونکہ اس نے گھر بھی سنبھالنا ہوتا ہے جو کہ مرد کی اس طرح ذمہ داری نہیں ہوتی. تو یہ جو پارٹ ٹائم کام کا چکر ہے اس کے نتیجے میں وہ کام تو ٹھیک ٹھاک کر لیتی ہے لیکن یہ جو نوشن ہے پارٹ ٹائم کا اس کی وجہ سے اس کی ویج کم رہتی ہے. اس طرح سے جو سوشلسٹ فیمنزم ہے فیمنسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سوالات یعنی صرف مارکسسٹ فیمنسٹ کی طرح کوشچن آف کلاس نہیں، صرف طبقے کا سوال نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرسیکشن کا کوشچن ہے، جو مدرہڈ اینڈ فیملی رول آف ویمن کا کوشچن ہے، اور جو ویج کا کوشچن ہے فیمیل کا، یہ بہت لازمی ہے کیونکہ معاشی جو ڈیپینڈنس ہے، اکنامک ڈیپینڈنس ہے فیمیلز کی میل کے اوپر، وہ جنم دیتی ہے سوشل ڈیپینڈنس کو، اور معاشی طور پہ جو سب آرڈینیشن ہے فیمیل کی میل کے اوپر وہ سماجی طور پہ اس سب آرڈینیشن کو جنم دیتی ہے. تو یہ ایکسپلائٹیشن، یہ آپریشن اور سپریشن جو ہے، جو جبر ہے عورت کے خلاف، یہ اس وقت ختم ہو سکتا ہے جب یہ معاشی سوال جو اکانومی کا سوال ہے یہ حل ہوگا. اور اس کو حل کرنے کے لیے صرف کلاس نہیں بلکہ کلاس کے ساتھ ساتھ انٹرسیکشن، مدرہڈ اور ویج کے جو کوشچنس ہیں ان کو ایڈریس کرنا لازمی ہے. تو یہ مین اسٹریم تھیوریز تھیں جن پہ ہم نے بات کی. امید ہے آپ کے لیے یہ قابل فہم رہی ہوں گی. اس کے بعد ہم پھر پاکستان میں جو ویمن ہیں ان کے حوالے سے بات کرنا شروع کریں گے. ہم اپنے کورس کے یہ جو تھیوریٹیکل حصہ ہے اس کو ہم نے کور کیا ہے. اب ہم پاکستانی ویمن کے حوالے سے، ویمن اور کلچر کے حوالے سے بات کرنے کا سلسلہ شروع کریں گے. تھینک یو ویری مچ. اور اگر آپ کے کچھ کامنٹس ہیں، کچھ کویسچنس ہیں، آپ کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. آپ اس کورس کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے نہیں کیا ہوا، اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. تھینک یو ویری مچ.